Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय आना ही दुश्मन है. पार्ट 28. लकीर खींचो. ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगी अगर ये आपके किरदार को बर्बाद करती है. मार्कस ऑरेलियस. जॉन डिलीवरिन अपनी कार की कंपनी को कद से बड़ी आरजू, लापरवाही, नरगसियत, लालच और बेतरतीबी के मुरक्कबात के साथ मैदान में चला रहा था. जैसे ही बुरी खबर ढेर लगाना शुरू हुई और अवाम पर तस्वीर वाज़िह होने लगी, क्या आप सोच सकते हैं इसने कैसा रद्द अमल दिया? क्या वो इस्तीफ़ा की मंजूरी के साथ था? क्या इसने इन गलतियों को तस्लीम किया जो इसके मुलाजिम पहली मर्तबा बाहर इसके बारे में बोल रहे थे? क्या वो इस काबिल था कि भले हल्के अंदाज में इन अगलात और फैसलों को मुनक्किस करे जो वो अपने ऊपर, अपने सरमायाकारों और मुलाजिमीन पर लाकर मुश्किल में डाल चुका था? बिलाशुबा नहीं. इसके बजाय इसने वाक़यात के एक सिलसिले को रखने के लिए हरकत दी जिसका इख्तिताम $6 करोड़ के मंशियात के माहदे पर ख़त्म और इसके फ़ौरन बाद इसकी गिरफ्तारी पर मुंतज हुआ. ये सही है, जब इसकी कंपनी नाकाम होना शुरू हुई, नाकामी इसकी तर्ज़ बद इंतज़ामी से बंधी हुई थी. इसने इसे बचाने की बेहतरीन सूरत ये सोची कि मालियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जहाज़ में भर कर गैर कानूनी तौर पर 220 पाउंड कोकीन मंगवा ली जाए. यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली इसकी गिरफ्तारी की तशहीर के बाद डिलीवरिन आखिरकार जाल में फंसाने के गैर माकूल दलाइल की बुनियाद पर इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया. सिवाय इसके कि वो वीडियो में कोकीन का एक थैला उठाए हुए खुशी, मुसरत और जोश के साथ कह रहा है, ये सामान इतना ही कीमती है जितना कि सोना. वहाँ कोई सवाल न था कौन जॉन डिलीवरिन के खात्मे का जिम्मेदार था. वहाँ इसके बारे में भी कोई सवाल नहीं था किसने इसे इतना बदतर बनाया. जवाब है इसने खुद को एक सुराख में पाया और इसे खोदता रहा यहाँ तक कि इसने इसे जहन्नुम तक का रास्ता बना लिया. अगर वो सिर्फ वहीं रुक चुका होता, अगर वो किसी भी नुक्ते पर कह चुका होता, क्या ये मैं वो आदमी हूँ जो मैं बनना चाहता था? लोग हर तरफ गलतियाँ करते हैं. वो कंपनियों का आगाज़ करते और समझते हैं वो इसका इंतज़ाम खूबसूरती से कर लेंगे. वो दलेर और शानदार तसव्वुर रखते हैं जो थोड़े नुमाइशी होते हैं. ये तमाम जामियत में उम्दा होते हैं. ये वो है जो एक ताजिर और तख्लीक कार या हत्ता के एक कारोबारी मुंतज़म होने के बारे में है. हम ख़तरात मोल लेते हैं, हम गटमट करते हैं. मसला ये है कि जब हम अपनी शनाख्त पाकर इसे अपने काम में समेटते हैं, हम परेशान होते हैं कि किसी भी किस्म की नाकामी पर फिर कहेंगे कुछ शय हमारे लिए एक इंसान होने के नाते ख़राब है. ये जिम्मेदारियाँ उठाने का खौफ, ये तस्लीम करना कि हम हो सकता है बेतरतीब होते, ये डूबने के मुगालते की लागत, और इसलिए हम अच्छी रकम और अच्छी ज़िंदगी फेंक देते हैं ख़राब और इख्तिताम वाली हर शय के लिए जो बहुत ज़्यादा बदतर है. अब हमें कहना चाहिए कि दीवारें बंद होती हुई महसूस होती हैं. ये ऐसा महसूस हो सकती थी जैसे अगर आपसे गद्दारी की गई या आपकी ज़िंदगी का काम चुरा लिया गया हो. ये अक़ली, अच्छा जज्बाती नहीं है जो अक़ली और अच्छे अमलों की तरफ रहनुमाई करेगा. आना पूछती है क्यों ये मेरे साथ वकूअ पज़ीर हो रहा है, मैं इसे कैसे बचा सकता और दूसरों पे साबित कर सकता हूँ मैं इतना अजीम हूँ जितना वो सोचते हैं. ये एक जानवर वाला खौफ है जो अपने अंदर मामूली कमज़ोरी की अलामत भी रखता है. आप इसको देख चुके हैं, आप इसको कर चुके हैं. मायूसी से किसी शय के लिए लड़ने से हम सिर्फ खुद को बदतर बनाते हैं. ये अजीम अशिया की तरफ जाने वाला रास्ता नहीं है. स्टीव जॉब्स को देख लें, वो एप्पल में मुलाजिमीन की बर्खास्तगी का 100% जिम्मेदार था. इसकी बात की कामयाबी की वजह से एप्पल में छांटी का फैसला एक कमज़ोर क़यादत की मिसाल नज़र आता था, लेकिन वो इस वक्त नाकाबिले इंतज़ाम था. इसकी अना गैर मुबहिम तौर पर काबू से बाहर थी. अगर आप जॉन सुकले होते और एप्पल के CEO होते, आप भी स्टीव जॉब्स के तर्जुमे के मुताबिक नौकरी से लोगों को निकालते और ऐसा करते हुए आप तरुस्त होते. अब स्टीव जॉब्स का बर्खास्तगी पर रद्द अमल तफहीम के काबिल था. वो चिल्लाया, वो लड़ा. जब इसे खसारा हुआ, इसने एप्पल के तमाम हिस्सेस सिवाय अपने स्टॉक के सब फरोख्त कर दिए और कसम खाई वो कभी भी इस ओहदे के लिए दोबारा नहीं सोचेगा. लेकिन फिर इसने एक नई कंपनी का आगाज़ किया
اور اپنی ساری زندگی اس میں لگا دی۔ اس نے اپنی انتظامی خطاؤں سے بہترین سیکھنے کی کوشش کی جو اس کی پہلی بنیادی جڑ کی ناکامی کا سبب بنی تھیں۔ اس نے ایک دوسری کمپنی کا بھی اس کے بعد آغاز کیا جس کو پکسر کہا گیا۔ اسٹیو جابز مشہور انا خپتی جو اپنی گاڑی کو اپاہجوں کے لیے مخصوص جگہ میں صرف اس لیے کھڑی کرتا تھا تاکہ وہ اہم لمحات میں حیرت انگیز طور پر جلدی پہنچ کر جواب دے سکے۔ سی ای اوز کے لیے ملنسار ہونا اپنی ذہانت کا خود ہی کسی بھی طریقے سے قائل ہونا ہوتا ہے۔ اس نے کام کیا یہاں تک کہ اس نے نہ صرف خود کو دوبارہ ثابت کیا بلکہ معنی خیز انداز میں اپنی ان خامیوں کو حل کیا جو شروعات میں اس کے زوال کا سبب بنی تھیں۔ یہ اکثر نہیں ہوتا کہ کامیاب یا طاقتور لوگ ہی اس کو کرنے کے قابل ہوں، نہ کہ جب وہ ناکامی کے دل شکن تجربے سے گزریں۔ امریکن اپیرل کا بانی ڈو چارنے ایک مثال ہے۔ تقریباً $30 کروڑ کا نقصان اٹھانے اور متعدد بدنامیاں پانے کے بعد کمپنی نے اسے دستبردار ہونے کی پیشکش کی اور کہا وہ سی ای او کی جگہ چھوڑ دے اور کمپنی کے تخلیقی مشیر کی حیثیت سے زیادہ بڑی تنخواہ پر رہے یا نوکری چھوڑ جائے۔ اس نے دونوں تجاویز کو مسترد کر دیا اور کچھ زیادہ ہی بدتر کو اٹھا لیا اور احتجاج میں مقدمہ دائر کر کے اس نے کمپنی میں اپنی تمام ملکیت کو داؤ پر لگا دیا، جس نے انہیں جنگلہ بند کرنے والے مالی وسائل سے دشمنانہ طور پر قبضہ کرنے پر اکسایا اور اصرار کیا کہ اس کے رویے کی تفتیش اور جانچ کی جائے۔ یہ تھا اور وہ بے گناہ ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی ذاتی زندگی پر پورے ملک میں شہ سرخیوں میں چھینٹے اڑ رہے تھے اور مشکل میں ڈالنے والی تفصیلات افشا کی جا رہی تھیں۔ وکیل جس کو اس نے عدالت میں نمائندگی کے لیے منتخب کیا تھا وہی ایک تھا جس نے پہلے ہی چارنے پر تقریباً آدھا درجن مواقع پر جنسی طور پر ہراس کرنے اور مالیاتی بے ترتیبی کے مقدمات دائر کیے تھے۔ ماضی میں چارنے نے اسے خود سے بغض رکھنے والا اور غیر قانونی جعلی دعوے کرنے والے کا الزام لگایا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ امریکن اپیرل نے اس مقدمے پر $1 کروڑ سے زیادہ خرچ کیے اور وہ اس مقدمے کو لڑنا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک جج نے قابو میں رہنے کا حکم جاری کیا۔ بکری ٹھنڈ ہو کر رہ گئی۔ آخر کمپنی نے فیکٹری کے کارکنوں اور طویل مدت کے ملازمین کو نکالنا شروع کر دیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ٹھیک ٹھاک لوگ اس کے لیے لڑ رہے تھے تاکہ وہ جہاز پانی پر چلاتا رہے۔ 1 سال بعد وہ دیوالیہ ہو گیا اور رقم سے بھی محروم ہو گیا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، میں وہاں تھا اور اس سب کو میں نے دیکھا۔ اس نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ سفارتکار اور جنرل ایلسی بیڈاس کی تذلیل کی طرح ہے۔ پیلیوپونیسائی جنگ میں وہ پہلے اپنے گھر والے ملک اور ایتھنز کے لیے عظیم ترین محبت کی وجہ سے لڑا تھا، پھر وہ شراب نوشی کے جرم کی وجہ سے باہر ہانک دیا گیا جو اس نے ہو سکتا تھا کیا ہو یا نہیں کیا ہو۔ اسے ایتھنز کے جانی دشمن اسپارٹا کی طرف دھکیل دیا گیا، پھر اسپارٹیوں سے ٹکرانے سے بچتا ہوا وہ ایران کی طرف چلا گیا جو دونوں کا جانی دشمن تھا۔ حتمی طور پر اسے واپس ایتھنز بلایا گیا جہاں سسلی پر حملہ کر کے فتح کرنے کی اس کی بڑی خواہش کا منصوبہ ایتھنز والوں کو بربادی کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ انا اس کو قتل کرتی ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ ہمیں قتل کرنے کے بھی نزدیک آ جاتی ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ الیگزینڈر ہیملٹن جو تمام بانی آباؤں میں سب سے زیادہ المیائی اور غیر ضروری اختتام سے دوچار ہوا، کاش ہم اس کے اس موضوع پر عقل مندانہ الفاظ رکھتے، لیکن بلا شبہ وہ کرتا ہے۔ اگر وہ مہلک لڑائی سے پہلے صرف اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد کر چکا ہوتا، صبر، حوصلہ، تحمل، برداشت، عزت اور وقار کے ساتھ عمل کرو۔ اس نے سنجیدہ مالیاتی اور قانونی مشکلات سے 2-4 گھبرائے ہوئے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا جو خود اس کی پیدا کردہ تھی۔ اگر تم دلائل سے مشکلات سے نکلنے کی امید افسا نہیں رکھ پاتے، زیادہ گہرائی میں مت غوطہ لگاؤ۔ اپنے اندر پوری طرح رکنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ پوری طرح رک جانا یہ وہ مقامی کہانی نہیں جو ہر شے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ہے کہ ایک جنگجو جو چھید کر رس نہیں نکال سکتا، یا ایک باکسر جو اپنے فرق ریٹائر ہونے کا وقت پہچان نہیں پاتا اور زخمی ہو جاتا ہے۔ سنجیدگی سے ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو زیادہ بڑی تصویر دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے، لیکن انا کب قابو میں ہے کون جان سکتا ہے۔ اب ہمیں کہنے دو آپ ناکام ہو گئے، اور ہمیں یہ بھی کہنے دو یہ آپ کی غلطی سے تھا۔ گوبر وقوع پذیر ہوتا ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں کبھی کبھار گوبر عوام میں بھی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ تفریح نہیں ہے، سوالات باقی رہتے ہیں۔ کیا آپ اسے بدتر بنانے جا رہے ہیں، یا کیا آپ اس سے
اپنے وقار اور کردار کے ساتھ پوری طرح بحال ہونے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کسی اور دن لڑنے کے لیے زندہ رہنے جا رہے ہیں؟ جب ایک ٹیم دیکھتی ہے وہ میچ ہارنے جا رہی ہے، کوچ ان سب کو واپس نہیں بلاتا اور ان کی تکذیب نہیں کرتا۔ اس کے بجائے وہ ان کو یاد دلاتا ہے وہ کون ہے اور ان میں کیا اہلیت ہے، اور ان کو تاکید کرتا ہے کہ وہاں واپس جاؤ اور اپنے اذہان میں فتح یابی یا معجزے کے ساتھ اس کی تجسیم کرو۔ ایک اچھی ٹیم اپنا بہترین کرتی ہے تاکہ میچ کو ممکنہ اعلیٰ ترین معیار کے مطابق مکمل کرے، اور اپنے وقت کی شراکت ان کھلاڑیوں کے ساتھ کرے جو متواتر نہیں کھیلتے، اور کبھی کبھار وہ واپس آتے اور فتح سمیٹتے ہیں۔ بہت سے مشکلات عارضی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آپ انہیں ایسا نہ بناؤ۔ بحالی بڑی نہیں، یہ صرف دوسرے کے سامنے سے ایک قدم دور ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ کا علاج زیادہ بیماری کا ہو۔ صرف انا جو وہ ہوتی ہے اس سے زیادہ ناکامی یا پریشانی کا سوچتی ہے۔ تاریخ ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو گری ہوئی تذلیلوں سے پریشان ہوئے تاہم بحال ہو کر طویل اور متاثر کن کیریئر کے حامل بنے۔ سیاست دان جو مصلحت ناک کوشیوں کی وجہ سے انتخاب میں عہدہ ہار جاتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ واپس قیادت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اداکار جن کی فلموں پر بم گرتے ہیں، مصنفین جن کی لکھائی روک دی جاتی ہے، مشہور شخصیات جو فاحش غلطی کرتی ہیں، والدین جو غلطیاں کرتے ہیں، منتظمین جن کو برطرف کر دیا جاتا ہے، ایتھلیٹ جنہیں مقابلے سے خارج کر دیا جاتا ہے، لوگ جو بازار میں چوٹی پر اچھے ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ ناکامی کا سخت کنارہ محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں جب ہم خسارہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پاس انتخاب ہوتا ہے کہ ہم اس خسارے اور نقصان والی حالت کو اپنے اور ہر ایک ملوث کے لیے A1 بنانے جا رہے ہیں، یا یہ ایسے شکست ہوگی جس کے بعد فتح ہوگی، کیونکہ آپ زندگی میں خسارہ رکھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو وقت مرگ کے کسی نقطے پر بلایا جاتا ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے۔ انا کہتی ہے ہم ناقابل منتقلی شے نہ رکنے والی قوت ہیں۔ یہ وہم مسائل پیدا کرتا ہے، یہ ناکامی اور مصیبت سے اصول توڑتے ہوئے ملتا ہے۔ ہر ایک سے اپنے احمقانہ منصوبوں پر شرطیں لگاتا، منظر ناموں کی پشت پر مشینوں یا برخلاف ہیل میئرز میں رہتے ہوئے، گرچہ آپ اس تکلیف دہ نقطے پر خود کو پہلے مقام پر پاتے ہیں۔ زندگی کے دائرے میں کسی بھی دیے گئے وقت پر ہم کامیابی یا ناکامی کی آرزو کرتے ہیں، حالانکہ ابھی ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ ذہانت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حالات عبوری ہیں۔ یہ آپ کی انسان ذات ہونے کی قدر کے بارے میں صحیح حساب کتاب نہیں ہے۔ جب کامیابی آپ کی انگلیوں سے پھسلتی ہے، چاہے کوئی بھی سبب ہو، جواب بہت سخت گرفت اور پنجہ نہیں جو اسے پاش پاش کر دے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو خود واپس اپنی آرزوؤں کے دور کا کام کرنا چاہیے۔ آپ لازماً پہلے اصولوں اور بہترین مشقوں کی جانب رجوع کریں۔ وہ جو موت سے خوف کھاتا ہے وہ کوئی بھی زندہ انسان کے لائق قابل قدر کام سر انجام نہیں دے سکے گا۔ سینیکا نے ایک مرتبہ کہا تھا، اس کو تبدیل کریں۔ وہ جو کوئی شے ناکامی سے احتراز کرنے کے لیے سر انجام دیتا ہے، وہی یقیناً تقریباً کچھ شے ایسی سر انجام دے گا جو ناکامی کے قابل ہوگی۔ واقعی حقیقی ناکامی آپ کے اصولوں کو چھوڑ دیتی ہے، قتل کرتی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے جدا ہونا برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایسا کرنا خود غرضی اور احمقانہ ہے۔ اگر آپ کی عزت چند مکوں کو جذب نہیں کر سکتی، یہ اول مقام پر کوئی بھی قدر نہیں رکھتی۔ ادب سرائے۔